Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Muhammad Brar Ahmed, your class teacher. Last time we have discussed the constitutional development in Pakistan 1947 to 56. 1946 to 56. In this way, today we will discuss the causes and impacts of delay in constitution making process in Pakistan 1947 to 56. Basically this is our topic. हमने ये देखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान बना 1947 में और पहला कानून जो बनना है, दस्तूर जो बनना है वो 1956 में. सो ये 8-9 साल का अरसा, वाई इट वाज डिलेड, व्हाट वाज द फैक्टर्स, कॉजेज, whether they were politicians, whether they were the bureaucrats, whether there was a political crisis, क्या वजूहात थीं और उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े पाकिस्तान के आने वाली पाकिस्तान की कौम पर, पाकिस्तान की रियासत पर और इसी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर. सो स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. After the establishment of Pakistan, the responsibility of Constituent Assembly was to frame the constitution and to perform the duties at federal legislature. The task of making new constitution was not taken serious due to the certain factors like flood of refugees, rehabilitation, administrative problem, liberal and traditional tussle. For the time being, modified Government of India Act 1935 became interim constitution of Pakistan in 1947 for the time being till the framing of new constitution of Islamic Republic of Pakistan. It took many years for the development of new constitution. पाकिस्तान बनने के बाद ज़ाहिर है जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी उसको चलाया गया, पाकिस्तान को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया. नए से मुराद है कि 1935 का जो एक्ट था उसको अमेंड किया गया, उसमें दफ़ात शामिल की गई जो एक इस्लामी रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए फिजिबल थी. तो उसके बाद फिर इसको लागू किया गया. यस, हम कह सकते हैं जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बहुत सारी मुसीबतों में, बहुत सारी मुश्किलात में घिरा हुआ था. नो डाउट that was you can say a mountainy task for the government, for the politician, especially कायद आज़म एंड लियाकत अली खान, जिसमें बहुत सारे रेफ्यूजीज़ थे, लॉट ऑफ रेफ्यूजीज़, और उनका रिहेबिलिटेशन का काम और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, और फिर सबसे बड़ा कि जो लिबरल्स थे, जो मॉडरेट्स थे और ट्रेडिशनलिस्ट थे, राइट विंग्स थे या थ्योक्रेट्स थे, उनके दरमियान एक टसल जारी थी ऑन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होगा. दोनों ग्रुप्स जो हैं वो अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे कि एक ग्रुप कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लामिक होना चाहिए, दूसरा ये कह रहा था कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए. सो ये बहुत सारे साल, 9 साल क्यों लगे, तो उसके वजूहात क्या थी, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं. पहला है फेडरलिज्म, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुआ. फेडरलिज्म, बेसिकली फेडरलिज्म मीन टू अकोमोडेट सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ स्टेट और कंट्री. जो सुजेस्ट किया गया पाकिस्तान के लिए वो एक फेडरल स्टेट होगा, एक फेडरेशन होगी, एक कैपिटल होगा, उसके बाकी यूनिट्स होंगे, मतलब सेंटर और प्रोविंस आप ये कह सकते हैं. और फेडरलिज्म को जब चूज कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया कि फेडरलिज्म विल बी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि एक फेडरेशन होगी, बाकी यूनिट्स होंगे, तो बहुत सारी और चीज़ें जो हैं इसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गई. बहुत सी और चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करने वाली, ये डिफ़ाइन करने वाली रह गई. जैसा कि पाकिस्तान ज़ाहिर जिस वक्त बना तो उस वक्त 1947 का पाकिस्तान या ऑनवर्ड टिल 1971 तक का जो पाकिस्तान था, that consisted on two territorial parts, two wings. East wing, that means East Bengal, and West wing means the combination of Punjab, Sindh, Sarhad and Balochistan.
on other side there was a Kashmir. ایسٹ پاکستان جس میں زیادہ پاپولیشن تھی اور رقبے وائز تھوڑا تھا، اور دیٹ واز ایڈمنسٹریٹیولی ون یونٹ یو کین سے. ان ویسٹ پاکستان میں علیحدہ تھا تھوڑا سا کہ ایک یونٹ ہی گنا جاتا، لیکن اس کے 4 یونٹ تھے، جس میں پہلے میں نے کہا پنجاب، سندھ، این ڈبلیو ایف پی اینڈ بلوچستان. سو یہ 4 جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے، ان کی آبادی کم تھی، رقبہ زیادہ تھا. ایسٹ بنگال کا رقبہ کم اور آبادی زیادہ تھی، تو یہ ان کے درمیان یہ تھا کہ آبادی کے لحاظ سے ریپریزنٹیشن دی جائے. دوسرے جو ونگ تھا وہ اس طرح اس پہ فوکس کر رہا تھا کہ وی ہیونگ اے لارج ٹیریٹری، وی ہیونگ اے لارج انفلوئنس، وی ہیو ریسورسز، ان بنیادوں پر باتیں کی جائیں. سو فیڈرلزم کو پریکٹس کرنے کے لیے، ان پریکٹیکل فارم کرنے کے لیے، یہ ایک بہت بڑی پرابلم تھی جس کو پاکستان کو فیس کرنا پڑا، اور شاید اسی وجہ سے کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہوتا چلا گیا. ڈیلے کس طرح ہوتا چلا گیا؟ پہلی بنیادی جو رپورٹ تھی، یا بیسک پرنسپل کمیٹی کی جو رپورٹ تھی، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، فیڈرلزم اس میں چوز کیا، پھر دوسری آئی اور دوسرا ڈرافٹ آیا، پھر دوسری آئی. تو اس تمام میں مطلب اس طرح ڈالے گئے اور وہ لیٹ ہوتا چلا گیا. دوسرا جو سب سے بڑا وجہ ہے بنگالی فیئر آف سپریشن. It was strange fact in the history of Pakistan that majority demanded safeguard from the minority. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ شاید اس وقت یہ فیکٹ ابھر کے سامنے آیا کہ جو میجورٹی تھی وہ منورٹی سے اپنی حفاظت، یہ سیف گارڈ ڈیمانڈ کر رہی تھی. میجورٹی اس وقت کون تھا ان نمبرز؟ ایسٹ بنگالیز، اس میں زیادہ آبادی تھی. The rejection of demand for Dhaka as a capital deepened the fear of suppression among Bengalis. بنگالیز نے جب سب سے پہلے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ڈھاکہ ویل اسٹیبلش دیٹ از آلسو پورٹ شوڈ بی دا کیپٹل آف پاکستان. دیٹ ڈیمانڈ واز ناٹ ایکسیپٹڈ، اینڈ کنٹری ٹو دس کراچی کو جب بنایا گیا کیپٹل، تو اس وقت ان میں یہ فیئر آف سپریشن وہ بڑھتا چلا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ بھی اس کو تھوڑا سا میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گا. دیر ریپریزنٹیشن ان جوڈیشری، بیوروکریسی، ملٹری واز نامنل، نہ ہونے کے برابر تھی بیوروکریسی میں، ملٹری میں، جوڈیشری میں. اس کی ایک مثال ہے، گورنر جنرل غلام محمد پریفرڈ مولوی مشتاق ایز اے چیف جسٹس انسٹیڈ آف صلاح الدین ہو واز بنگالی. تو کیا کہ بنگالی کی بجائے مغربی پاکستانی کو چیف جسٹس بنایا گیا. وہاں سے ان کے اندر یہ مزید سینس آف فیئر اینڈ سپریشن، اور فیئر آف سپریشن وہ بڑھتا چلا گیا. مور اوور نو بنگالی واز اپوائنٹڈ ایز اے چیف سیکرٹری آف ایسٹ پاکستان فار مینی ایئرس. لائک ایوب خان کے دور تک کوئی بھی اس طرح سے بنگالی جو ہے وہ چیف سیکرٹری نہیں بن پایا ایسٹ پاکستان کا. تو یہ سپریشن جو تھی، یہ امبیلنس جو تھا آرمی میں اور تمام سرکاری اداروں میں دیکھا جا سکتا ہے. تو اسی طرح جو مغربی پاکستانی تھے وہ ایسٹ پاکستان میں سرو کر رہے تھے. تو یہ سپریشن کا جو فیئر ہے بیسکلی، اس کی وجہ سے پھر بنگالیوں نے ہر اس قدم پر مخالفت کی کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس میں. اگر وہ چاہے وہ زبان کا مسئلہ تھا، چاہے وہ سیٹوں کا مسئلہ تھا، پیرٹی کا مسئلہ تھا، انہوں نے ان کے اندر یہ احساس جو ہے یہ بڑھتا چلا گیا، جس کی وجہ جو ایک وجہ کانسٹیٹیوشن ڈیلے کی. اور نمبر 3 میں ڈویژن آف پاورز آلویز power is the ultimate goal of this world. Power is the ultimate goal of any government and the elected representatives. So in case of constitution making or delay in constitution making, جب یہ قانون بن رہا تھا تو اس کے درمیان پھر اس دوران سینٹر، جیسے پہلا کا جی فیڈرلزم تھا، ایک فیڈریشن ہوتی ہے،
کیپٹل ہوتا ہے اور اس کے یونٹس ہوتے ہیں. دیٹ مینس کہ سینٹر اینڈ پروونس، سینٹر اور پروونس کے درمیان جو تھا وہ پاورز کی تقسیم جو ہے اس کی وجہ سے بھی قانون میں دیر بنانے میں دیر ہوئی. قانون نہیں کہیں گے ہم اسے دستور کہیں گے. دستور اور قانون میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جبکہ اس وقت اسٹرانگ سینٹر پر فوکس کیا گیا کہ جس میں اسٹرانگ سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر کے پاس پاور زیادہ ہوں گی. اراؤنڈ 67 clauses of power were given to the center, but the provinces were demanding more autonomy, provincial rights. At the time جو فوکس تھا اس وقت، ظاہر ہے اس وقت دوسرے عوامل بھی شامل تھے، ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، جیسے نیشنل سیکیورٹی، تھریٹ آف انڈیا، یہ چیزیں بھی سامنے تھیں. اس لیے اس یونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سینٹر جو ہے وہ اسٹرانگ سینٹر وہ وضع کیا گیا اور اس کو پاور زیادہ کی، جبکہ صوبے جو تھے وہ پروونشل اٹانومی اور مزید رائٹس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. لہٰذا اب ہم نے دیکھا یا آپ دیکھیں گے کہ جو انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا یہ 1957 کا کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں اسٹرانگ سینٹر کو فوکس کیا گیا. اسٹرانگ سینٹر انٹل انلیس 18th امینڈمنٹ تک اسٹرانگ سینٹر تھا. لہٰذا وہ ڈویژن آف پاورز میں جو اپریہنشنز جو تھیں، جو آبجیکشنز تھیں پروونسز کو، وہ اس کی ڈیلے کی وجہ بنی. فار ایگزامپل جو پہلی بنیادی کمیٹیوں کی رپورٹ تھی تو اس میں بھی ظاہر پاورز پر، پروونشل رائٹس پر اعتراض کیا گیا، اور جس طرح یہ معاملہ پھر ڈیلے ہوتا چلا گیا. اگلا فیکٹر جی ایبسنس آف نیشنل پولیٹیکل پارٹی. آفٹر دا ڈیتھ آف آفٹر دا قائد اعظم اور یا ڈیتھ آف قائد اعظم the Muslim League became a weak political party and lost its seats in provincial elections. That led to emergence of new parties like Azad Pakistan Party, Sindhi Awami Mahaz, Communist Party, Awami Muslim League, Pakistan National Congress. These parties focused emerged on the basis of regions that led to the regionalism. The absence of national political party led to the delay in constitution making process as in the prevalence of regionalism, the parties demanding for their vested interests to be part of constitution. ایک نیشنل پارٹی جس کی ریپریزنٹیشن، نامینیشن، پارٹیسپیشن تمام صوبوں میں ہو، وہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھی. ایک پارٹی تھی مسلم لیگ، وہ بھی کمزور ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. پھر جب یہ ایک نیشنل پارٹی نہیں تو ریجنل پارٹیز وہ ابھریں، انہوں نے اپنی سپیس بنائی، اور ریجنل پارٹیز ہمیشہ ریجنز پر فوکس کرتی ہیں، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پر فوکس کرتی ہیں. لائک کانگریس جس طرح تھی، وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اسلامک جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، ہم ڈیموکریٹک پاکستان کی طرف جا سکتے ہیں. اسی طرح دوسری جو پارٹیز تھیں انہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر انہوں نے پاکستان کا جو فیوچر کانسٹیٹیوشن تھا اس کی ڈیمانڈ کی. اگر ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو کنسنسس ہوتا، زیادہ تر نمائندے الیکٹڈ ممبرز اس کے ہوتے، تو ایک متفقہ طور پر قانون بنانا، جلدی قانون بنانا ایک فطری امر تھا. جب ایک نیشنل پارٹی نہیں رہی، چھوٹی چھوٹی پارٹیز تھیں، ریجنلزم کا دور تھا، ہر ریجن اپنے پرائورٹیز تھیں، تو اس لیے جو قانون بنانے کا عمل تھا وہ تاخیر کا شکار ہو. یہ بھی ایک فیکٹر تھا. اینڈ دین موسٹ امپورٹنٹلی ڈیمائز آف قائد اعظم اینڈ لیڈرشپ کرائسس. قائد اعظم محمد علی جناح، he is the father of Pakistan. He made the Pakistan. انہوں نے ہمارے لیے پاکستان حاصل کیا، اور وہ اکیلے جو ہیں وہ ہندوؤں سے لڑے اور ایک سپر پاور سے لڑے، اور آخر کار انہوں نے ہمیں آزاد اسلامی ریاست دے دی.
ان کا کرزما تھا، ان کا اسٹیچر تھا، پریسٹیج تھی، اینڈ دیٹ کمانڈیڈ اینڈ کمپیل unquestioned acceptance of his leadership all over the Pakistan. He was the leader. اور ان کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ان کے جو مائنڈ میں تھا، ان کی سپیچز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسلامی ڈیموکریٹک اسٹیٹ. لیکن ان کی وفات کے بعد جو لیڈرشپ کا تھا ویکیوم وہ کریٹ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد پھر ایک لیڈر لیاقت علی خان، ان کو بھی اسیسن کر دیا گیا، ان کو بھی مار دیا گیا 1950. اس کے بعد کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں رہا. لیڈرشپ کا کرائسس شروع ہو گیا پاکستان میں. اور اب اس کے بعد جو ہے خواجہ ناظم الدین ملک غلام محمد، وہ یو کین سے دے made the political crisis in Pakistan. For example, Ghulam Muhammad dismissed many politicians who were companion of قائد اعظم. ان کو ڈسمس کیا گیا، ان کو پالیٹکس میں نہیں آنے دیا، لائک سہر وردی. اور اس کی وجہ سے لیڈرشپ کا کرائسس شروع ہوا، اور جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس ڈیلے ہوا. اگر قائد اعظم کے کمپینینز کو اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک نہ کیا جاتا، چونکہ وہ منجے ہوئے تھے، ٹرینڈ لوگ تھے، تو شاید پاکستان کا قانون جلدی بن جاتا. نمبر نیکسٹ ہے جی پولیٹیکل کرائسس. دیر واز پولیٹیکل کرائسس آفٹر دا ڈیتھ آف لیاقت علی خان. خواجہ ناظم الدین وہ گورنر جنرل سے فار دا ویسٹرن انٹرسٹ وہ پرائم منسٹر بن گئے، جو کہ پرائم منسٹر میں اس وقت پرائم منسٹرشپ میں زیادہ پاورز تھیں. ملک غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا. انہوں نے خواجہ ناظم الدین اتارا، ان کو اتارا، پھر کتنی منسٹریز بنی. مطلب غلام محمد نے بہت سی ہرڈلز کریٹ کی کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس میں. وہ کیسے کہ لوگوں کو ڈسمس کر دیا گیا، مسلم لیگ کو کمزور کر دیا گیا، پولیٹیکل پارٹیز جسے ہم کنگز پارٹیز کہتی ہیں وہ امرج ہوئیں آن دا پولیٹیکل ارینا آف پاکستان. اپنی مرضی کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنائے گئے، اور جس کی وجہ سے پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو گیا. جب پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو گیا تو پھر کسی کا مقصد، پولیٹیکل لیڈرشپ کا مقصد قانون بنانے سے زیادہ اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو پورا کرنا وہ زیادہ اہم تھا. اسٹیٹ، نیشن ہوڈ، نیشنلزم وہ اس طرح سے ان کی پرائورٹی میں نہیں تھا. نیکسٹ ہے جی کلیش بٹوین دا ٹریڈیشنلسٹ اینڈ ماڈریٹس. جیسے پہلے میں نے کہا کہ جی پاکستان جب بنا تو اس وقت دو طبقے تھے جو کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس میں انٹرسٹ بھی لے رہے تھے، اور ان کے درمیان ایک ٹسل بھی تھی. دیر ور کلیش بٹوین دا علماء، ٹریڈیشنلسٹ، ریجنل ریلیجیس پارٹیز اینڈ ماڈریٹس اور لبرلز اوور دا فیوچر کانسٹیٹیوشن. علماء، traditionalist, religious parties argued that Islam is a complete code of life and it must be introduced immediately because پاکستان اسلام کے نام پر بنا. پاکستان کو ایک اسلامی تجربہ کا، ایک اسلامی ریاست بنانا تھا، ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا. لوگوں نے قائد اعظم کی یہ تقاریر سنی ہوئی تھیں، لوگوں نے یہ نعرے لگائے ہوئے تھے پاکستان بنانے کے لیے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اب ریز کر رہے تھے، وہ یہ مطلب ایکسپیکٹ کر رہے تھے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگا. پھر علماء کا وہ طبقہ جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ جو جمعیت علماء ہند سے کٹ کے وہ قائد اعظم کے ساتھ ملے، ان کا بھی یہی خیال تھا. تو لیکن دوسری سائڈ پہ جو ماڈریٹس تھے ان کا ان کا آرگیومنٹ تھا کہ خلافت سسٹم جو 1400 سال پہلے یا اس کے بعد جو قائم ہوا وہ 20ویں صدی میں فیزیبل نہیں ہے. لہذا 20ویں صدی میں جو فیزیبل ہے کہ ہم ٹھیک ہے وہ اسپیرٹ جو ہے وہ ہم ڈرا کر سکتے ہیں اسلامک پرنسپل کی، اور لیکن جو اس وقت فیزیبل ہے وہ ماڈرن پارلیمنٹری سسٹم، وہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. اسلامک ماڈل آف اسٹیٹ دیٹ از ناٹ فیزیبل. سو ان کے درمیان ایک ٹسل چلتی رہی،
اور اس ٹسل کو ختم کرنے کے پھر لیاقت علی خان آگے بڑھے، انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن پیش کی اور اس کو پاس کروایا فیوچر گائیڈ قانون بنانے کے لیے. یہ اس ٹسل کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن بہت زیادہ لیٹ ہوا. لیجسلیچر لیک آف انٹرسٹ، جو اس وقت لیجسلیچر تھی ظاہر ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ جی پولیٹیکل کرائسس تھا، لیڈرشپ کرائسس تھا، پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں، پولیٹیشین جو تھے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے تھے. نو سیریسنیس آف لیجسلیچر آلسو سیریس کاسٹ بیہائنڈ دا ڈیلے ان کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس. وہ کس طرح سے؟ اس کی تھوڑی سی مثال یہ ہے کہ لیجسلیچر ڈڈ ناٹ ٹیک انٹرسٹ ان ایکٹیویٹیز آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ایون ان 7 years. اٹ میٹ اونلی 116 days، 116 days. مطلب 7 سال میں 116 days یہ آپ کہہ لیں کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اجلاس چلے یہ 7 سال میں، اور جس میں ایوریج اٹینڈنس جو تھی وہ 37 سے 56 تھی آؤٹ آف 76. دیٹ واز دا سیریسنیس آف دا ممبر آف کانسٹیٹیوشن اسمبلی اینڈ دے ور ناٹ ایگر، دے ور ناٹ پیشن ٹو پارٹیسپیٹ ان کانسٹیٹیوشن اسمبلی ان کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس. چونکہ اس کی ذمہ داری تھی نا کانسٹیٹیوشن بنانا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی. 116 دن صرف اجلاس ہوا. سو اس کی وجہ سے بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیلے ہوا. اس طرح لینگویج کا مسئلہ، نیشنل لینگویج ایشو آفٹر دا پارٹیشن 1947 قائد اعظم ڈکلیئر اردو ایز اے نیشنل لینگویج بٹ دا پروونس could use their languages. Opposition against Urdu was there in East Bengal. ایسٹ بنگال جو آبادی میں زیادہ تھے، جیسے میں نے کہا بنگلہ ان کی زبان تھی، تو وہاں سے ایک موومنٹ، ایک پیشن، آپ یہ کہہ لیں کہ جی ایک ڈیمانڈ وہ ریز ہوئی کہ دس بیکم مور پروناؤنسڈ آفٹر دا ڈیتھ آف قائد اعظم ایز کنٹروورسی erupted on the constitution making process. Language movement started in East Pakistan in 1952. جب یہ قائد اعظم کے دور میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تو قائد اعظم نے ڈھاکہ کا ظاہر دورہ کیا اور اس وقت لوگوں کو سمجھایا کہ اردو لینگویج از اے ٹول آف یونٹی امنگ دا یونٹس آف پاکستان. تو اس وقت تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد یہ مسئلہ پھر بننا شروع ہوا. بیسک پرنسپل کمیٹی کی فرسٹ ڈرافٹ، سیکنڈ ڈرافٹ اینڈ سیکنڈ بیسک پرنسپل کمیٹی اور بوگرا فارمولہ، اور اسی طرح پھر جب تک یہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تو یہ مسئلہ بنتا رہا. اور بنگالی لینگویج کی جو تحریک ہے وہ 1952 میں وہ سٹارٹ کی گئی. لہٰذا نیشنل لینگویج کی وجہ سے آپس میں نفرت بڑھی اور کانسٹیٹیوشن میکنگ بھی پروسیس بھی ڈیلے ہوا. آبجیکٹیو ریزولوشن، کرٹیسزم آن آبجیکٹیو ریزولوشن، ظاہر ہے جس طرح سے میں نے کہا کہ ٹسل تھی بٹوین دا ماڈرنسٹ اینڈ ٹریڈیشنلسٹ اور رائٹسٹ. آبجیکٹیو ریزولوشن جو کہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے بیسک گائیڈ لائن فار دا فیوچر کانسٹیٹیوشن بیسڈ آن دا اسلامک ٹیچنگ اکارڈنگ ٹو سنہ اینڈ قرآن اینڈ شریعہ. آبجیکٹیو ریزولوشن کو بھی آبجیکٹ کیا گیا، دیٹ واز ریجیکٹڈ. It was criticized by the section of society including Maulana Maududi Jamaat Islami. Congress members criticized the Islamic orientation of future constitution. According to them, کوئی ضروری نہیں کہ اسلامی قانون ہی بنانا ہے، ڈیموکریٹک پاکستان بہتر پاکستان ہوگا. اس کے علاوہ جو ماڈریٹس تھے لائک میاں افتخار الدین، ان کی ڈیمانڈ کہ سوشل اینڈ اکنامک جسٹس بیسڈ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. اس طرح ظفر اللہ خان، ان کی بھی آبجیکشن تھی، اور
اس کے علاوہ آن ادر ہینڈ ریلیجیس گروپس ور ناٹ سیٹسفائی، وہ چاہ رہے تھے جس طرح سے کانسٹیٹیوشن بننا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں بنا، لہٰذا انہوں نے پھر علماء کے بائی نکات اور اس کے بعد تحریک نظام مصطفیٰ، یہ سارے معاملات چلتے رہے جن کی وجہ سے کسی نہ کسی حد تک کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس ڈیلے ہوا۔ اور کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے ایٹ اے ٹائم دو فیصلے کیے تھے 1949 میں، ایک تو جو آبجیکٹیو ریزولوشن وہ پاس کی اور ساتھ ہی بیسک پرنسپل کمیٹی بنائی، اور جس نے سجیشن نہیں فیوچر کانسٹیٹیوشن کے لیے اس پہ بہت سارا کریٹیسائز کیا گیا بائی دا ریلیجیس گروپ، جس میں کہا گیا اسلام کے حوالے سے اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور اس پاکستانیز کی طرف سے بھی اس میں ان کی ریپریزنٹیشن کا مسئلہ تھا کہ ہماری آبادی زیادہ ہے، ہمیں ظاہر ہے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، تو یہ بھی تھا، لینگویج پہ بھی ان کے ایشو تھے۔ انڈر ریپریزنٹیشن ان سینٹرلائزیشن اینڈ اسٹرانگ سینٹر with vast powers on financial matter, that was also apprehension of East Bengalis. Equal representation in upper house reduces the principle of majority, turned into the East Pakistan to minority. Moreover, on Bengali language there was their demands on the second draft of basic principle committee. پنجاب کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ اوبجیکشن آئی کہ جی ہمیں یونٹس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اب یہ تو ہوگی کچھ وجوہات جو میجر وجوہات ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب جو یہ کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہوا تو اس کے امپیکٹس کیا بنے، اس کے امپیکٹس سے امپلیکیشنز کیا تھیں، اس کے کیا اثرات ہوئے۔ ڈیلے ان کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس 1947 to 50 is very important in the political history of Pakistan and having long lasting impacts on the politics and progress of Pakistan. First of all, nationalism. جب پاکستان آزاد ہوا that time we had to promote the nationalism. We have to promote the unity among the center and units, among between the both wings, by our practical manners, by Islamic practices, by adopting Urdu language, by equal distribution of resources. Unfortunately اس ایسے نہیں کیا گیا، یونٹی نہیں رہی، ریجنلزم آ گیا، ریجنل پولیٹیکل پارٹیز آ گئیں، اور اسی طرح ایسٹ پاکستانیز کے ساتھ ان کی ساتھ ایکول وے میں ٹریٹ نہیں کیے گئے۔ جیسے ڈیورنگ لیکچر میں نے مثال دی تھی کہ صلاح الدین کی بجائے مولوی مشتاق، اور پھر جوڈیشری میں ملٹری میں ان کا جو شیئر ہے وہ بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو اس طرح سے ایک نیشنلزم ایز اے نیشن ڈیولپ نہیں ہو سکے، ہمارے اندر وہ نیشنلزم نہیں آ سکا۔ اگر اس وقت نیشنلزم آتا، یونٹی ہوتی، فار دا سیک آف اسٹیٹ، فار دا سیک آف اسلام، اسلامک اسٹیٹ، ہم اکٹھے ہوتے تو ایک قوم بنتے، اور اگر قوم بنتے تو آج پاکستان دو حصوں میں تقسیم نہ ہوتا۔ اسی طرح پروونشلزم اس وقت ویسٹ یا پنجابیز کہہ سکتے ہیں، یا ویسٹ پاکستان، دے ور ڈومینیٹنگ ان دا پالیٹکس۔ سو اس کی وجہ سے پھر پروونشلزم، سینس آف پروونشلزم بڑھا۔ جب احتسال کیا گیا، ایکسپلائٹ کیا گیا ایسٹ پاکستانیز کو، دے اسٹینڈ فار دیئر ڈیمانڈس لائک ریپریزنٹیشن، لائک لینگویج، لائک اسٹرانگ سینٹر، like the domination of Punjabis اور ویسٹ پاکستانیز، اگر ایکولی ٹریٹ کیا جاتا اکارڈنگ ٹو دا فیکٹس تو شاید پروونشلزم اس طرح نہ ہوتا۔ پھر اسی طرح جیسے ویک ہوئی مسلم لیگ، ریجنل پارٹیز ایمرج ہوئیں، پھر ریجن کی بات ہوئی، یہ ریجنلزم، پروونشلزم آج تک ہماری جڑوں کو کھا رہا ہے۔ لہٰذا یہ اس وقت اگر یونٹی، اگر ہم متحد ہو جاتے، اگر مسلم لیگ اس طرح سے ڈاؤن فال نہ ہوتی
یا لیڈرشپ کا کرائسس جو ہے وہ اس طرح ہمیں فیس نہ کرنا پڑتا تو شاید آج ریجنلزم نہ ہوتا، اور ہم ایک قوم کے طور پر، ہم ایک یونٹ کے طور پر، ہم ایک جسم کی مانند آج دنیا میں اپنا مقام بنا رہے ہوتے۔ اس طرح آرمی انٹیلیجنس ان پالیٹکس، جب یہ پولیٹیکل کیوس، پولیٹیکل کرائسس، لیڈرشپ کرائسس پیدا ہوا، تب جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے پولیٹیشنز کے، ہیڈز کے، تو انہوں نے اپنے ویسٹ انٹرسٹ پورے کرنے کے لیے آرمی کے ساتھ مل کر کھیل کھیلنا شروع کیا، اور وہاں سے پھر آرمی کی انٹیلیجنس شروع ہوتی ہے پاکستان میں۔ اور یہ اگر کانسٹیٹیوشن ٹائم پہ بن جاتا تو شاید آرمی کی انٹیلیجنس اس طرح پالیٹکس میں نہ ہوتی، نہ مارشل لا لگتے آج تک، اور ڈیموکریٹک نارمز، ڈیموکریٹک گورنمنٹس وہ پروموٹ ہوتی، وہ انہانس ہوتی، آج ڈیموکریٹک کلچر ہمارا اثاثہ ہوتا۔ آج ہم دو چیزوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس اینڈ مارشل لا۔ سو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل کرائسس، جو اس وقت کا پولیٹیکل کرائسس تھا، سیم لائک دیٹ وی ہیونگ سیم پولیٹیکل کرائسس ٹل ناؤ اینڈ لیڈرشپ کرائسس۔ دونوں کرائسس جو ہیں وہ شاید ہمیں اس طرح ورثے میں ملے ہیں۔ اگر اس وقت واقعی کانسٹیٹیوشن بن جاتا، قانون آپ بن جاتا، اور اس کے تحت انتخابات ہوتے، اور انتخابات میں لوگ جو ہیں وہ الیکٹورل پروسیس کے ذریعے اوپر آتے، تو شاید پولیٹیکل کرائسس اینڈ لیڈرشپ کرائسس نہ ہوتا۔ جو لوگ انتخابات سے بھاگتے تھے، جو پاور حاصل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے قانون نہیں بننے دیا۔ اگر قانون بنتا تو اس کے تحت الیکشن ہوتے۔ اکنامک سٹیبلٹی، تو اس وقت ظاہر ہے جب نیشنلزم نہیں تھا، پروونشلزم تھا، پولیٹیکل کرائسس تھے، پولیٹیکل پارٹیز، لیڈر جو اپنے ویسٹ انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے تھے، تو اس وقت جو آپ کہہ لیں کہ سمگلنگ عام تھی لوگوں کے، اس کے علاوہ رشوت خوری عام تھی، پولیٹکس میں ایک سے دوسری پارٹی فلور کراسنگ عام تھی، اور اسی طریقے سے پھر پرمٹس کی سیاست وہ عام تھی، اور جو جو انکم تھی ریاست کی وہ اس طرح سے نہیں تھی۔ ریاست میں اگر امن ہو، استحکام ہو، تو پھر ریاست کے جو آپ کہہ لیں کہ انکم وہ بڑھتی ہے، اور اس طرح اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے۔ اور ان تمام فیکٹر کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی آئی پاکستان میں، اور پاکستان کمزور ہوتا چلا گیا انٹل دا ایرا آف ایوب خان۔ پھر تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی، انڈسٹریلائزیشن ہوئی، سینس آف ہیٹ ان بوتھ ونگز آف پاکستان۔ اس میں ظاہر ہے اس دور میں جو جڑیں بوئی گئی ہیں، جو بیج بویا گیا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ دونوں ونگز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو گئے اور علیحدہ ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں سب سے زیادہ اگر ہمیں کوئی نفرت کرتا ہے پوری دنیا میں، دے آر دا ایسٹ پاکستانیز، دے ور آور بردر، دے آر آور بردر۔ لیکن ظاہر یہ حالات کی وجہ سے ایسا۔ روٹس آف ڈیموکریسی ان پاکستان، پاکستان میں ڈیموکریسی کی جو روٹس ہیں وہ شاید اس طرح سے مستحکم نہیں ہو پائی۔ تربیت کہتے ہیں نا کہ بچے کی تربیت نظر آتی ہے، اگر گھر میں تربیت اچھی ہو تو وہ اچھا ہی ڈلیور کرے گا، اچھا ہی وہ پریکٹیکلی لوگوں کو شو کرے گا۔ جب پہلے ہی ڈیموکریسی کو اس طرح سے پنپنے نہیں دیا گیا، وہ پولیٹیکل کرائسس، لیک آف لیڈرشپ، ویسٹڈ انٹرسٹ کی نظر ہوگی، تو پھر آج تک ہماری وہ جڑیں کمزور ہیں۔ اسی طرح الیکشن ڈیلیٹ، الیکشن ظاہر اگر قانون ہوتا تو پھر قانون دستور کے تحت انتخابات ہوتے، اور انتخابات کے نتیجے میں وہی لوگ آتے جو ظاہر عوام کے منظور نظر ہوتا ہے، یا عوام انہیں ووٹ دیتے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو یہ پتہ تھا کہ وہ سلیکٹ نہیں ہو پائیں گے، لہٰذا انہوں نے پھر قانون نہیں بننے دیا۔ ایون اس کی مثال یہ کہ 1956 میں قانون بنا، اور 58 میں مارشل لا ہے، 2 سال میں کوئی الیکشن نہیں ہو پایا۔ لہٰذا یہ پاکستان کی بدقسمتی تھی، اور پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ جو ڈیلے ان کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس، دیٹ واز انٹینشنلی ڈیلیڈ،
that was delayed due to certain problems of Pakistan. First of all, like certain problems क्या थी कि ज़ाहिर है उस वक्त पाकिस्तान नया बना था, मुहाजिरीन और उनके बाद कारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, बट आफ्टर that was intentionally delayed due to the vested interest of politicians, judiciary, bureaucracy, and especially the politicians like Ghulam Muhammad and others. अगर कानून बन जाता जिस तरह के इंडिया में बन गया, तो शायद आज का पाकिस्तान एक बड़ा मुकाम नुमाया पाकिस्तान होता, एक जदीद पाकिस्तान होता, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान होता दुनिया में। शायद मार्शल इस तरह से हमारे ना बनते, पॉलिटिकल जो लीडरशिप का जो गैप है, लैक है, वो ना होता, पॉलिटिकल क्राइसिस की जो हमें विरसा मिला वो ना मिलता। और हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए जो आने वाले पाकिस्तान है या पाकिस्तान की यूथ है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन गलतियों को, इन चीज़ों को नहीं दोबारा दोहराएगी। थैंक यू वेरी मच।